जिस दिन हमारे साथ जिंदगी में तांबा था, ना बे औलादियाँ थीं, ना बे ताकतियाँ थीं। ऊंट की हड्डी कि वो जादू के असरात से और उससे भी और दीमक से भी और इन चीज़ों से जो इस वक्त मेरी जेब में है। अंग्रेज़ों को जादू जन्नात नजर बद नहीं होती, हमें हो जाती है। अंग्रेज़ ने हमें मुगालते में डाला है और खुद रूहानियत में आगे निकल। अर्ज़ ये है कि जिस दिन हमारे साथ ज़िंदगी में तांबा था, फितरी बर्तन थे, ना बे औलादियाँ थीं, ना बे ताकतियाँ थीं। बस जब से ये बर्तन गए और इनका हुस्न गया हमारी ज़िंदगी में, इसलिए अब वापस फितरत तांबे के बर्तनों पे। मैंने उस दिन देखा तो वो अमेज़ॉन वगैरह उस पर लिखा हुआ था, एक तांबे का बर्तन इतने डॉलर का महंगा और दुनिया उसको ले रही है। उसमें पानी, खाना पीना। आपकी फूड स्ट्रीट में जो खाना खाने जाएं उसकी पहले से बुकिंग होती है और वो आपको तांबे और पुराने बर्तनों में खाना देते हैं। बिल्कुल वही देते हैं उसमें। तो उनको इसकी हिकमत का पता है ना? हिकमत तो आप बताएंगे ना जी, कि वो क्या, किस तरह से, क्या केमिकल रिएक्शन है, क्या है, किस तरह से है? हर बर्तन का छोटा जर्रा गैर महसूस तरीके से हमारे जिस्म में जा रहा। हर बर्तन का। क्यों कहते हैं कि प्लास्टिक के बर्तन से कैंसर बढ़ रहा? हम खाते तो नहीं है, चबाते तो नहीं है, लेकिन उस बर्तन का छोटा छोटा जर्रा हमारे जिस्म में जा रहा है। और ये जर्रा, ये इतनी बड़ी पत्थरियाँ निकलती हैं कि आप पत्थर चबाते हैं, निकलते हैं, वो जर्रा अटकते अटकते आखिर पत्थरी बन जाती है और पत्थर बन जाते हैं। अरे ऐसे ही हमारी जो फितरी बर्तन हैं, जो हमारी ज़िंदगी थे, उनका उठाना रखना, हाथों में मसलना, हाथों के अंदर भी जर्रे चले जाते हैं। कितनी जहरें ऐसी हैं जो सिर्फ हाथ लगाने से जिस्म में मुंतकिल हो जाती हैं। जिस्म में मुंतकिल हो जाती। इसी तरह ये शिफाइया असरात भी हाथ लगाने, खाने पीने पिलाने से जिस्म में मुंतकिल होते थे। बे औलादियाँ नहीं थीं, बेताकतियाँ नहीं थीं, ख़तरनाक बीमारियाँ नहीं थीं, उम्रें बड़ी थीं, जिस्म मजबूत थे और क़ुव्वत और ताकत थी। 100 किलो की बोरी यूँ उठाते थे, बड़े बड़े वज़न यूँ उठाते थे और फिर नस्लें मजबूत थीं। पैदल एक एक दिन में 40-40 किलोमीटर सफ़र आम सी बात थी। आखिर उसके पीछे वो फितरी ज़िंदगी, फितरी ग़िज़ाएँ और फितरी बर्तन थे। फितरी बर्तन थे उसमें। मट्टी भी इसी तरह से है, मट्टी के बर्तन में मिट्टी की हड्डियाँ और सारा कुछ वो जो है उसमें। तो और वो फिर जो गैस आ गई, पहले जो हम आग जलाते थे और हम उसमें लकड़ी से आग जलाते थे और उसके बाद गैस आ गई, उसके भी फ्यूजन का फ़र्क है। गैस के पार्टिकल्स भी जाते हैं, जो पहले लकड़ी के पार्टिकल्स जाते थे, उस तरह से वो भी फ़र्क है इसमें। आप 4 चीज़ें जमा करें: गोबर, सूखा गोबर जानवरों का, जी जी, मेंगनियाँ जी, गोबर से मुराद गाय भैंस, जी जी, मेंगनी से मुराद ऊँट बकरी, ऊँट भी, अच्छा हाँ, ऊँट बकरी। 2, तीसरा लकड़ी, चौथा गैस पे जो रोटी पकाएंगे उसका जायका और उसकी लज्जत और उसमें शिफा नाम की चीज़ नहीं। जो लकड़ी पे रोटी पकाएंगे उसका जायका और लज्जत और लाजवाब। तीसरी, अगर आप रोटी पकाएंगे गोबर पे, लज्जत भी और जायका भी और शिफा भी और चौथी और आखिरी चीज़ जो सबसे लाजवाब है, जिसके दूध में आखिरी दर्जे के शिफाइया असरात हैं, बकरी और ऊँट, उसके गोबर मेंगनियों में खाना पका के देखें, उसके नीचे आग, जी, उसका कमाल है। अच्छा हज़रत जी, आप जैसे ऊँट की बात की, उसमें आपने बहुत सारे यहाँ पे पीछे ऊँटों की हड्डियाँ भी रखी हुई हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे उसके हवाले से भी। तो वो उसका भी कोई अलग एलिमेंट है ऊँट की हड्डी? और मैं भी पता चला था, मैं देख रहा था एक जगह पे कि वो जादू के असरात से और उससे भी, दीमक से भी और इन चीज़ों से जो इस वक्त मेरी जेब में है। इस वक्त भी जेब में है? अरे तो ये आप, यू कैरी इट, आप इसको साथ लेके चलते हैं हर वक्त साथ रखें, और आप भी रखा करें। अरे वाह, अच्छा। ऊँट की हड्डी, जी। ऊँट को जिन्नात, हर जानवर को जिन्नात का इजहार होता है, गैर मरई मखलूक का, पर ऊँट को सबसे ज़्यादा इदराक एहसास होता है। एक दूसरा, ऊँट की हड्डी और ऊँट की खाल, उसके साथ बहुत ज़्यादा दीमक, जादू, जिन्नात और ख़तरनाक कैफियतें और हमले इससे रुक जाते हैं। अच्छा, ये हमारी पूरी किताबों में हवाले हैं। बाज़ औक़ात ना हमारी नावाकफ़ियत है, हम कहते हैं ये कहाँ लिखा हुआ है जी। एग्जैक्टली, मैं इस पे आऊँगा। ठीक है, जिसको हाथ में हर वक्त मुन्ने को लेके चल रहे हैं, मैंने मोबाइल का नाम रखा है मुन्ना, तो मुन्ने को हाथ में डैडी रखा हुआ है सर। अच्छा, डैडी रखा हुआ है, डैडी को छाड़ दिया करो कभी, तो उसमें तो है नहीं, जिसमें लिखा है वहाँ हम पढ़ते नहीं हैं। और इस तरह जादू जन्नात असरात बंदिशें के अंग्रेज़ों को जादू जन्नात नजर बद नहीं होती, हमें हो जाती है।
میں نے انگریزوں کی جادو جنات پہ سینکڑوں کتابیں جمع کی ہیں. وہ آپ نے بالکل لاسٹ ٹائم ڈسکس ہوا تھا اس میں. ہڈی جو ہے اسی کا ایک حصہ ہے. اور صرف اونٹ کی ہڈی جو ہے وہ بیسٹ کیوں ہو رہا ہے ان چیزوں؟ اونٹ اور حسد سے بھی، اور یہ جو نظر بد یہ ان چیزوں سے بھی حد سے زیادہ اس کے اثرات ہیں، بہت زیادہ اثرات ہیں. تو یہ مطلب لوگوں کو یہاں پہ تو اونٹ کی ہڈی اویلیبل بھی نہیں ہوتی ہوگی نا، تو اس میں ایسا ہے نا کہ اونٹ کی ہڈی جو بازار میں ملتی ہے اس کے بارے میں تو میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اونٹ ہمارے ہاں ذبائی کم ہوتے ہیں، تو اتنی زیادہ تسمیہ کہاں سے بن جاتی ہیں؟ ہاں بالکل صحیح. اونٹ کی کہتے ہیں جی اونٹ کی تسبیح. بالکل صحیح. ایک تو دوسری یہ ہے کہ اونٹ قربانی میں یا بعض علاقوں میں اونٹ ذبح ہوتا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک. تو اونٹ کی ہڈی خود سنبھال لی جائے، اس کو محفوظ کیا جائے، اس کو پرزرو کر کے اس کو اپنے گھر میں بس کہیں کسی بھی جگہ میں تو صحرا سے اٹھا کے لے آتا ہوں، کیونکہ صحرا میں اونٹ مر جاتے ہیں. اچھا آپ تو ہیں بھی اس علاقے سے نا، تو آپ کو تو صحرا میں جاتا ہوں، میرا ذوق ہے، وہاں روحانی محفلیں لگاتا ہوں، تو واپسی پہ اونٹ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، ہڈیاں ان کی بالکل گوشت ختم ہو جاتی ہیں، ہڈیاں بالکل صاف ہوتی ہیں، اٹھا کے گاڑی میں رکھ لیتا ہوں. میں تو بوریاں کو بوریاں بھر کے لاتا ہوں. تو یہ وہ تو اونٹ کی تو بوری بھری جاتی ہوگی جی، بڑی بورا پورا. بالکل بالکل. اچھا ایک بڑا عجیب سی میتھ ہے، کہتے ہیں کہ اگر ہم روحانیت کی سائڈ پہ ہیں، جیسا بھی بات ہوئی کہ روحانیت ساری جو ہے، بہت یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ وہ جتنے وظائف ہیں اور کامیابی کے اور کامرانی کے وظائف ہمارے پاس ہیں، لیکن کامیابی اور کامرانی جو ہے وہ یورپ کے پاس ہے. اس کو کیسے آپ ایکسپلین کریں گے؟ کیونکہ آپ شیخ الوظائف ہیں، تو آپ سے میں خیال یہ موسٹ اپروپریٹ کویسچن جو ہے وہ ایسا ایک ہم ریکارڈ کر لیں کہ لوگوں کو ذرا تسلی ہو جائے، کیونکہ ہر بندہ جو ماڈریٹ بندہ ہے وہ جملہ ضرور بولتا ہے. اللہ نے کائنات کو دو چیزوں سے جوڑا ہے، ایک محنت اور دعا. بالکل صحیح. محنت اور دعا. سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں چیزوں، ایک طرف غزوہ بدر میں 5 گھنٹے کی دعا ہے، اور ایک طرف محنت ہے کہ بچے تھے تو ان کو بھی شامل کیا، اور کسی کے پاس تلوار نہیں تھی تو کھجور کی چھڑی دے دی. اللہ. ہمارا جو انگریز ہے اس نے دونوں چیزیں ساتھ لی ہیں. ہم اس کو سمجھتے ہیں شاید وہ محنت کرتا ہے. ہمارے سائنسدان، ہماری تاریخ، ہمارا نیٹ، پوری دنیا بتا رہا ہے کہ انگریز روحانیت کو کتنا مانتا ہے، کتنا اس پہ یقین رکھتا ہے، اور کتنا اس کے ذریعے سے اپنے مسائل کے حل کی کوشش کرتا ہے. ارے اللہ. پوری تاریخ بھری ہوئی ہے. ایک تو ہمارے مزاجوں میں محنت گئی، کوشش گئی. ٹھیک. جو قومیں دیر سے اٹھیں گی، میں چند ملکوں میں گیا ہوں. میں ایک ملک میں گیا تو ہم سفر کر رہے تھے دوسرے شہر میں جانے کے. ہم نے کہا کھانا وہیں کھا لیں گے. سارا شہر سویا ہوا تھا. مغرب کے بعد بند. پھر بسکٹ 2-4 اوپر نیچے کر کے کھا، پانی پی کے سو گئے. کچھ اویلیبل ہی نہیں تھا، دکانیں بند، سب کچھ سارا کچھ. اور یہ ابھی اس دور کی بات ہے، یہ میں پچھلے سال 23 کی بات کر رہا ہوں، 22 کی. ایک سال پہلے. میری گزارش یہ ہے کہ روحانیت انہوں نے لی ہے، اور وہ اتنا لی ہے. ہمارے ایک ایٹمی سائنسدان ہے سلطان بشیر الدین محمود صاحب، انہوں نے انگریز کی روحانیت کو اتنا کھولا ہے کہ اس نے ہمیں مغالطوں میں ڈالا ہے، اور خود روحانیت کے ذریعے سے کہاں پہنچ گیا. ارے اللہ. کہاں پتھر کے دور کی باتیں کر رہے ہیں، کہاں یہ کیا کر رہے ہیں. دنیا کہاں مریخ پہ، چاند پہ پہنچ گئی. تو انگریز نے ہمیں مغالطے میں ڈالا ہے اور خود روحانیت میں آگے نکل گیا. میں اپنی قبر کے لیے سورت ملک کے نصاب، جو بندہ دعائیں پیچھا کرتی ہیں، بد دعائیں، کسی کا دل دکھایا اس کی بد دعائیں ہمارا تعاقب کر رہی ہیں. بندش کا جو سب سے بہترین حل ہے نا، فرمایا حدیث میں آتا ہے، آقا کا فرمان کا مفہوم ہے، جب یہ بندہ پڑھتا ہے تو ایک عرش سے فرشتہ آواز دیتا ہے. 5 بول ہیں اس پڑھنے والے. دوسرا والدہ صاحبہ فرماتی تھی کہ سوتے ہوئے چارے کل بہت پڑھیں، اس کی تاکید کریں. اور ایک چیز خاص سخت تاکید فرماتی تھی کہ سورت ملک ضرور پڑھیں. اور وہ اپنی قبر کے لیے فرماتی تھی، میں اپنی قبر کے لیے سورت ملک کے نصاب پڑھ رہی ہوں. اللہ. ایک نصاب 70 بار سورت ملک، روز جتنا پڑھ لے وہ لکھ لیتی تھی. فرماتی تھی میں اپنی قبر کے لیے نصاب پڑھ رہی ہوں. سورت ملک بہت طاقتور چیز ہے. چلیے قبلہ جی بتائیے گا کہ آپ کو پہلا وظیفہ کس نے اور کب دیا؟ ہماری نا محلے کی مسجد تھی، اندرون شہر کے ہم رہنے والے. محلے کی مسجد میں ایک بابا جی آتے تھے، ان کا نام تھا تایا جی احمد حسن. ٹھیک ہے. رانے تھے،
بڑے جذباتی بابے تھے، جلالی بابے تھے، بڑے درویش تھے، میرے محسن ہیں، آج بھی ان کی اولاد ملتی ہے میری نظریں جھک جاتی ہیں، ان کی خدمت کرتا ہوں۔ تایا جی نے مجھے وہاں صبح آ کے نا وہ ایک کتاب پڑھتے تھے اور اس میں سے اچھی اچھی باتیں بتاتے تھے۔ تو انہوں نے صبح کی فجر کی نماز میں کتاب پڑھی تو اس میں لکھا تھا کہ جو بندہ اللہ اکبر پڑھتا ہے تو اس کو جنت میں اللہ ایک گھوڑا عطا فرمائیں گے، ایک درخت عطا فرمائیں گے، اس درخت کا اتنا سایہ ہوگا کہ 100 سال تک تیز رفتار گھوڑا دوڑتا رہے تو بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ پھر سبحان اللہ کے فائدے بتائے، الحمدللہ کے فائدے بتائے۔ یہ 55 میں سب سے پہلے گھر کے بعد تایا جی، تایا جی کے بعد پھر میرے شیخ، میرے مرشد، انہوں نے وظائف، یعنی سب سے پہلا وظیفہ اماں رحمت اللہ علیہ اور پھر تایا جی۔ اچھا قبلہ، ہمارا کیونکہ آپ کا بھی تعلق خانقاہ سے ہے، سلسلہ ماشاء اللہ لے کے چل رہے ہیں، تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بیعت کے لیے گئے آپ پہلی بار، وہ ہمارے دیکھنے والوں کو شیئر کیجیے، شیخ سے پہلی ملاقات جو ہے وہ کیسے آپ کی ہوتی ہے؟ 1984 میں ہوا یہ کہ ہم یہاں لاہور میں نا اندرون ادھر سے یکی دروازہ لگتا ہے، ادھر سے کشمیری دروازہ، ادھر سے شیرہ والا دروازہ، اس کے سنگم میں ایک 9 گھرا بازار تھا، سدھیر کی ہوئی تھی، پرانا ایک اداکار تھا سدھیر، وہاں ایک آزاد شیرازی صاحب رہتے تھے، حکیم آزاد شیرازی رحمت اللہ علیہ، تو اصل ان کا نام انور حسین تھا، تو وہ رہتے تھے، میں ان کے ہاں آیا ہوا تھا تو انہوں نے ایک درویش سے ملاقات کرائی اور مجھ سے فرمان لگے ان سے بیعت ہو جاؤ۔ حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو اصل نسب تھا وہ حضرت داتا صاحب سے، تو وہ ان سے بات کرا دیا مجھے 1984 میں۔ چونکہ گھریلو طور پہ خاندانی پیچھے سے درویشی تھی، تو میں تو درویش نہیں، پیچھے خاندان میں، تو وہ ایک احساس تھا کہ کسی درویش کے ساتھ نسبت ہو، ان کے ساتھ نسبت رہی، جلالی بادشاہ تھے، کوشش کی سر جھکا کے چلو، ان کی توجہات، ان کی دعائیں، وہ کہتے ہیں نا کہ دعائیں پیچھا کرتی ہیں، بد دعائیں پیچھا کرتی ہیں، میں تو محسوس کر رہا ہوں آج بھی ان کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، اماں ابا کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، شیخ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، اور ان دعاؤں کی برکت سے یہ تیرے ہی دم سے ہے رونقیں، یہ تیرے ہی دم سے ہے رونقیں، تیری جان جان جہان ہے، کیا کہنا ہے، بس ان کی دعاؤں کی برکت ہے۔ اچھا قبلہ، اب ہر بندے کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جس کا کام اپنی نالائکی سے نہ چلے، وہ کہتا ہے مجھے بندش ہو گئی ہے، میں پریشان ہوں، ہر بندہ ہی جس کو پوچھے وہ یہی کہتا ہے، لگتا ہے کسی نے کچھ کروایا، یہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس حوالے سے دیکھنے والوں کو ذرا رہنمائی کیجیے گا۔ وہ سچ کہتا ہے بندش ہو گئی ہے، اور واقعی بندش ہوتی ہے۔ اچھا، ایک اپنی کی ہوئی ہوتی ہے، ایک لوگوں کی ہوئی ہوتی ہے۔ اچھا، اپنی کی ہوئی بندش وہ ہوتی ہے جس کو ہم بھول جاتے ہیں، کسی کا دل دکھایا، اس کی بد دعائیں ہمارا تعاقب کر رہی ہیں، یہ میری اپنی کی ہوئی بندش ہے۔ تنہائیاں، خلوتیں، موبائل اور کیا کیا، یہ میری اپنی کی ہوئی بندشیں ہیں۔ بڑوں کی محبت، ماں باپ کی محبت نہیں ہے، اور لوگوں سے الفت نہیں ہے، صرف مال ہی مال، یہ میری اپنی کی ہوئی بندشیں ہیں۔ لفظ بندش کو میں مانتا ہوں، ایک وہ بندش ہے جو کسی اور کی ہوئی ہے، جادو کی شکل میں، یا بندش جنات کی شکل میں، یا بندش نظر بد کی شکل میں۔ ہمارے ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی انگریز کو جادو جنات نہیں ہوتے، نظر بد نہیں ہوتی، ہمیں ہوتا ہے، یہ ہماری ناواقفیت ہے۔ میں نے اب تک جادو جنات، نظر بد، پر اسرار دنیا پہ گوروں کی سینکڑوں کتابیں جمع کر لی ہیں کہ گورا ہم سے زیادہ ایول آئی، بیڈ آئی، بلیک میجک وغیرہ اس ایسٹرل ورڈ کو کتنا زیادہ مانتا ہے، اور اسرار دنیا کو کتنا زیادہ مانتا ہے۔ تو یہ بندش تو ہم نے اپنی کی ہوئی ہے، اور ضروری نہیں ہر بندہ جادو کرے، لوگ اتنے فارغ نہیں بیٹھے، یہ بندش ہے پر میری اپنی کی ہوئی ہے۔ کون سا میرا عمل ہے، کون سی میری غلطی ہے، کون سا میرا ظلم ہے، کون سی میری خطا اور گناہ ہے جس کی نحوست، جس کی ظلمت میری نسلوں کے سامنے یا میرے سامنے آ رہی ہے۔ اللہ اللہ، یہ بھی تو بندش ہے۔ قبلہ اس کا حل بھی آئے دوستوں کو بتا، دیکھنے والوں کو بتا دیں۔ بندش کا جو سب سے بہترین حل ہے نا، جب آپ گھر سے نکلیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، فرمایا، حدیث میں آتا ہے، آقا کا فرمان کا مفہوم ہے
جب یہ بندہ پڑھتا ہے تو ایک عرش سے فرشتہ آواز دیتا ہے، اے پڑھنے والے تیری حمایت کی گئی، تجھے ہدایت دی گئی، تیری حفاظت کی گئی۔ 5 بول ہیں اس پڑھنے والے پہ۔ میرے پاس کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے کام نہیں بنتے، ہماری مشکلیں ہیں، ہماری پریشانیاں ہیں، ہمارے حالات ہیں، ہماری سختیاں ہیں۔ کتنے بندے ایسے ہیں؟ میں نے انہیں بتایا کہ یہ دعا پڑھیں اور سارا دن پڑھیں اور سارا دن پڑھیں اور سارا دن وضو بے وضو، حتیٰ کہ ناگے کے دن بھی ہیں تو اس کو پڑھیں۔ میں نے ان لوگوں کو کامیاب دیکھا، بہت کامیاب باکمال دیکھا، اور بہت حیرت انگیز دنیا میں ان کو ترقیوں اور کامیابیوں میں دیکھا۔ اس دعا کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین و یا آخر الآخرین یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک مجیب الدعوات نستغفرک ونتوب الیک۔ پروردگار عالم، جس طرح ہم یہاں جمع ہیں ایسے جنت میں جمع کر دے، خاتمہ ایمان پہ کر دے، اور جن کی مائیں ہیں ان کی آنکھوں میں محبت دے دے، الفت دے دے، ان کے بولوں میں نرمی، اے مولا۔ اور جن کی اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں وہ ماؤں کو نہ بھولیں، ان کی قبروں کو نہ بھولیں، ان کو ہدیہ دینا نہ بھولیں۔ اللہ وہ گھڑی کیسی ہوگی جب موسیٰ علیہ السلام، جس کو قرآن میں موسیٰ فرمایا اور ان کا نام یو خابس، اے اللہ وہ اپنی ماں کو کیسے محبت دیتے ہوں گے۔ موسیٰ